معین احسن جذبی کا شمار اردو کے لیجنڈ شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق میرٹھ کے ایک علمی و ادبی گھرانے سے تھا۔ ان کے پردادا مولوی حمزہ علی کی استعداد کو دیکھتے ہوئے کم و بیش 100 علماء کرام نے اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ ایک سند تفویض کی تھی۔ وہ علی گڑھ کے سر سید نگر واقع اپنے مکان فروزہ میں رہتے تھے۔ جذبی کم گو، کم سخن اور کم آمیز شاعر تھے۔ انہوں نے گھر کے نامساعد حالات کے باوجود سلیقے سے اپنی زندگی بسر کی۔ جذبی صاحب نے کبھی بھی باوجود اس کے کہ ان کا رجحان مارکسزم کی طرف تھا، نہ تو نعرے بازی کی شاعری کی اور نہ ہی وہ سلوگنز تھے ان کے یہاں جو دوسرے مارکسسٹ ادیبوں کے یہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کلاسیکی اور ماڈرن ایڈیم، یعنی جس زمانے میں وہ وابستہ تھے اس زمانے کے ایڈیم کو بحسن خوبی ملایا، اور اس امتزاج سے ان کی اپنی انڈیویجویلٹی اور انفرادیت قائم ہوئی۔ ظاہر ہے ان کے احباب، ان کی اپنی زندگی خود جن حالات میں ان بسر کی، سب چیزیں ان کی شاعری پسند انداز تو ہوئے، لیکن ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز، تجربات کے دائرے میں ڈھل کر، اور یہی بڑی شاعری کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ جذبی صاحب کی غزل جو بہت مشہور ہوئی، جس نے ان کو راتوں رات شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے اب یہ دنیا، ہو یا وہ دنیا اب خواہش دنیا کون کرے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے، کون کرے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر، اب ایسی شکستہ کشتی پر، ساحل کی تمنا کون کرے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، دنیا نے تمہیں چھوڑا جذبے، تم چھوڑ نہ دو کیوں، دنیا
समझ कर बैठे हैं, दुनिया को समझ कर बैठे हैं। अब दुनिया दुनिया कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। अब ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। ये सन 33 में उन्होंने कही थी, जब वो सिर्फ 20 या 22 साल के थे। वो मौत वो नज़्म है जिससे उनको फिर दोबारा बहैसियत एक नज़्म को शायर के भी तस्लीम किया गया। और अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूँ तो चलूँ, अपने गम खाने में एक धूम मचा लूँ तो चलूँ, और एक जाम मैं तल्ख चढ़ा लूँ तो चलूँ, अभी चलता हूँ ज़रा ख़ुद को संभालूँ तो चलूँ। जज़्बी साहब को जो ज़बान व बयान पे क़ुदरत थी, वो उनके हम असर शोरा या उनके मासरीन बशमौल फैज़ किसी को भी नहीं थी। और ये तो फैज़ के यहाँ पंजाबी एलिमेंट नुमायाँ होता है। सरार जाफरी के यहाँ जो नारे की शायरी है वो तो अपनी जगह है, जिससे शायरी मजरूबी होती है। मजाज बहरहाल वो कम उम्र में दुनिया जहान फ़ानी से चले गए, वरना उनके पोटेंशियल मौजूद था ज़बान का भी। जज़्बी साहब ने गज़ल को एक नई जहत बख्शी, एक नए डायमेंशन दिया, और वो पहले शायर हैं उर्दू लिटरेचर में जिन्होंने गज़ल को सियासी थीम्स के लिए इस्तेमाल किया। उससे पहले गज़ल को कभी इस्तेमाल सियासी मौज़ूओं के लिए नहीं हुआ था, और इसके बाद बहुत से शुरा ने किए, मजरू ने किया और लोगों ने किया। जज़्बी साहब ने पहली बार गज़ल को, और वो हम गज़ल मशहूर गज़ल है और बेशुमार गज़लें हैं उनकी। इसके बाद भी हम दहर के इस वीराने में जो कुछ नज़ारा करते हैं, आहों की ज़बान में कहते हैं, अश्कों में इशारा करते हैं, ए मौज बलाब, उनको भी ज़रा दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल तूफ़ा का नज़ारा करते हैं। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए पहले आज़मगढ़, फिर दिल्ली का रुख किया और अपने मामू की मदद से एंग्लो अरबिक स्कूल में दाखिला लिया। दिल्ली से जज़्बी आगरा गए और सेंट जॉन्स कॉलेज में FSC करने लगे। यहीं उनकी मुलाकात असरारुल हक मजाज से हुई। बाद में जज़्बी अलीगढ़ आए और यहाँ MA उर्दू में सनद हासिल की और यहीं मुलाजमत के लिए कोशिशें शुरू कर दी। किस्मत ने साथ दिया और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए। अब उनकी ज़हनी परेशानियां ख़त्म हो गईं। जज़्बी साहब को तरक्की पसंद शोरा की सफ़ में शुमार किया जाता है, लेकिन उनके मामले में ख़ुद तरक्की पसंद और दूसरे लोग भी थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब में रहते हैं, इसलिए कि उनकी शायरी का जो आगाज़ हुआ था उसमें रोमांटिसिज्म बहुत था, रोमानी शायरी थी। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक का जब आगाज़ हुआ और लोगों तक ये ख़बर पहुंची कि अब हमें अपने नज़रियात तब्दील करने होंगे, अब हमें अपने हुस्न का मयार भी बदलना होगा, ये प्रेमचंद का जुमला है मशहूर, तो उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया। जज़्बी साहब भी उन्हीं में से एक शायर थे। लेकिन जज़्बी साहब ने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जज़्बी साहब के अंदर की जो बात थी, जो कैफियत थी उनकी, जिस तरह का उनका मिजाज था, उसी तरह की वो शायरी करते रहे। उनके मानी बदलते रहे, यानी उनकी लफ्ज़ियात में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। अगर उन्होंने जज़्बी साहब ने गुलो बुलबुल का ज़िक्र किया या जुल्फ़ों का ज़िक्र किया या कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी शायरी में मौजूद थी उसका ज़िक्र किया, तो वो एक सतह पर, एक मानी में तो वही रही जो हमारी रिवायती शायरी में थी, लेकिन दूसरे मानी में वो ज़माने का
اور زمانے کی پیچیدگیوں کا اور سیاسی نظام کا بھی اشارہ کرتی تھی، کی طرف بھی اشارہ کرتی تھی۔ جذبی صاحب کی شاعری خاص طور سے اس لیے الگ محسوس ہوتی ہے ہمیں، اس کا امتیاز یہی ہے کہ ان کے یہاں لفظیات روایتی ہوتے ہوئے، رومانی شاعری کی لفظیات ہوتے ہوئے بھی وہ روزگار کا، زمانے کا، آج کے مسائل کا اور زمانے کے سیاسی مسائل کا تذکرہ بہت روانی کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں تغزل بہت تھا، نغمگی بہت تھی، غزلیں ان کی عوام کو بہت پسند آتی تھیں۔ ایک معنی اگر اس کے سامنے کے معنی کوئی رومانی معنی بھی ہیں تو اس کے دوسرے معنی کوئی سیاسی معنی بھی ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جذبی صاحب بہت سوچ سمجھ کر، بہت محنت کر کے، بہت کاٹ چھانٹ کر اپنی تخلیقات پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جذبی صاحب نے بہت کم شعر ہمیں سرمایہ دیا ہے۔ جذبی کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد ادبی ایوارڈ سے نوازا بھی گیا، جن میں بہادر شاہ ظفر ایوارڈ، مہاراشٹر اکیڈمی ایوارڈ، مودی غالب انعام، اقبال سمان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جذبی رسالہ آج کل کے اسسٹنٹ مدیر بھی رہے۔ جب بھی ان کو کوئی ایوارڈ ملا انہوں نے خود وہاں یہ بات کہی کہ ایوارڈس یا سیمینارس یا ٹیلی ویژن پہ ایکسپوجر کسی بھی بڑی شاعری کا پیمانہ نہیں ہوا کرتے۔ اور انہوں نے جب اقبال سمان ملا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے پوچھا بھی تھا ان سے آپ نے یوں کہا، تو ان کا میں نے حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اقبال سمان میں یوں لے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ 1 لاکھ روپے وابستہ ہیں، اس لیے نہیں کہ میری شاعری کا یہ کوئی میجرمنٹ ہے یا کوئی اسکیل ہے یا پیمانہ ہے جس سے میری شاعری ناپ رہی ناپی جائے گی یا ناپ تولی کی جائے گی میری شاعری۔ جذبی صاحب کا ایک بڑا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں کچھ پوئمز، کچھ نظمیں ایسی کہیں موت کے نام سے اور غربت کے نام سے اور افلاس کے نام سے، جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پروگریسو رائٹرز یا ترقی پسند تحریک کے علمبردار جن چیزوں پر زور دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کلاس اسٹرگل میں لوور کلاس یا مڈل کلاس کی طرف ہماری طرفداری ہونی چاہیے رائٹر کی، اور ہم غربت اور افلاس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جذبی صاحب کی شاعری اگر مقدار کے اعتبار سے دیکھیں، مطلب کوانٹیٹی کے اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کیجئے تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے صرف 2 اپنے کلیکشن شائع کیے، ایک فروزہ کے نام سے اور ایک سخن مختصر کے نام سے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جذبی صاحب نے اپنے کلیکشن کے اوپر اپنا پریفیس لکھا ہے بہت تفصیل سے۔ اس پریفیس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کنسیپٹ پوئٹری کے بارے میں کیا تھا، وہ کیا سوچتے تھے۔ اور پھر اپنی زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے ان دونوں کا ایک سلیکشن بھی شائع کر دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ چیزیں جو ان دونوں مجموعوں میں شامل نہیں ہو سکی تھی، ان کے گھر والوں نے اور ساہتیہ اکیڈمی کے تحریک پہ کلیات کی شکل میں شائع کیا ہے، کلیات جذبی۔ تو جذبی صاحب کے 2 بڑے کارنامے ہیں، ایک تو وہ کلیات ہے اور دوسرے ان کی ریسرچ کی تھیسس ہے جس کا نام تھا حالی کا سیاسی شعور۔ یعنی الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری میں، اپنی نثر میں جس طرح سے اپنے زمانے کے سوشل اور پولیٹیکل ایٹماسفیئر اور اس کی ایکٹیویٹیز کے ریئیکشن میں جو باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں، سوال یہ تھا کہ حالی کا اپنا ویو تھا، اپنا خیال تھا، یا وہ سر سید کو استاد کے طور پہ مانتے تھے اور سر سید ان کو علی گڑھ لے کے آئے تھے، تو کیا سر سید کی تمام باتوں کو ڈیٹو کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، معین حسن جذبی نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں، الطاف حسین حالی کے اپنے کچھ خیالات تھے۔ بعد میں جذبی نے حالی کا سیاسی شعور کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی۔ اس دوران ان کے شعری مجموعے فروزہ، سخن مختصر اور گداز شب شائع ہوئے۔ کلیات جذبی ان کے انتقال کے بعد ساہتیہ اکیڈمی نے شائع کی۔ جذبی ایک ترقی پسند شاعر تھے، لیکن انہوں نے کبھی نعرے بازی کو شاعری میں پسند نہیں فرمایا۔ ان کی تہدار شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی توازن، متانت، اعتدال پسندی اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ سستی شہرت پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی مقبولیت کے لیے کبھی کسی بیساکھی کا سہارا نہیں لیا، بلکہ وہ ہمیشہ ہنگامہ آرائی سے دور رہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے خطوط میں شامل کر لیا کرتے تھے۔
جذبی کی شخصیت اور شاعری کی معتبریت کی وجہ سے کئی اداروں نے ان پر کتابیں شائع کیں اور کئی دوسرے لکھنے والوں نے ان پر تحقیق و تنقید کی۔ انہوں نے غزل کے رنگ میں اس عہد کی جو حقیقتیں تھیں ان کا جو ان پر اثر ہوتا تھا اس کو بڑے جذباتی انداز میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ہی قابل قبول انداز میں بھی انہوں نے پیش کیا، اور غزلوں کے ساتھ ساتھ ان کی نظمیں بھی مشہور ہوئیں۔ ان کی بہت مشہور نظم موت تھی، اور لاتعداد ان کے مصرے ہیں، ان کے شعر ہیں جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں، لیکن وہ کبھی یاد آتے ہیں اور کبھی یاد نہیں آتے۔ بہرحال جذبی صاحب علی گڑھ سے ان کا گہرا تعلق تھا، جیسے کہ سرور صاحب کا تھا۔ وہ پڑھاتے تھے اور مجھے اس کا بھی فخر حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد رہا ہوں، اور اپنے زمانے کے وہ ان بڑے شاعروں میں تھے کہ جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے اندر ایک شاعرانہ رجحان کو مقبول بنایا، اور ان کے بعد تو پھر اور بھی بہت لوگ آئے، فیض آئے، ساحر آئے، اور بھی نہ جانے کتنے لوگ آئے، نام لیتے جائیں اور آئیں گے وہ ذہن میں، لیکن اس کا آغاز اس پورے رجحان کا جب ہوا تو اس وقت سب سے اہم اور سب سے نمائندہ شاعر جذبی صاحب اور مجاز تھے۔ تو لہٰذا اردو میں جو 40s اور 50s میں جو شاعرانہ رجحان ہمارے ہاں مقبول ہوئے، اس پر جن سب کا نقش ہے، جن کی مہر ہے، ان میں جذبی صاحب ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے اس دور کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو جذبی صاحب کا اس میں بہت ہی اہم رول ہوگا اور اسے یاد کیا جاتا رہے گا۔ معین حسن جذبی جو ترقی پسند شاعری کا ایک اہم اور ممتاز نام ہے، ترقی پسند شاعروں کے ہراول دستے میں وہ شامل تھے، اور زندگی بھر انہوں نے ترقی پسند نقطۂ نظر کو اپنائے رکھا اور اسی نظریے کے تحت انہوں نے شاعری کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں نے انہیں ترقی پسند شاعر کے طور پر ہی تسلیم نہیں کیا۔ جذبی نے ہمیشہ شاعری میں، اپنی شاعری میں، چاہے ان کی غزلوں کی شاعری ہو، نظموں کی شاعری ہو، اس میں جذبی نے بلند آہنگی اور نعرے بازی کو کبھی پیش نہیں کیا، جبکہ ترقی پسندی میں ترقی پسند نظریہ رکھنے والے جو شاعر اور ادیب تھے اس وقت حالات ہی ایسے تھے ہمارے ملک کے کہ بلند آہنگی کو زیادہ جگہ مل رہی تھی، نعرے بازی زیادہ چل رہی تھی، اور شاعری تو ایک تہذاری کا نام ہے جس میں دیبت ہو، گہرائی ہو، گہرائی ہو، تو کھلے طور پر ایک کھلے انداز میں بلند آہنگی کے ذریعے، نعرے بازی کے ذریعے اور احتجاج کے ذریعے اگر آپ شاعری کرتے ہیں تو ظاہر ہے شاعری متاثر ہوگی۔ فروزہ کے دیباچے میں جو جذبی نے اپنے ادبی نقطہ نظر کا اظہار کیا اس پر واویلا مچ گیا۔ اردو حلقے میں اس وقت حیرانی دیکھنے کو ملی جب وہ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آخرکار 13 فروری 2005 کو اردو شاعری کا یہ آفتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جذبی صاحب تو ایک شہریات سے تھوڑا کافی سینئر ہی تھے، لیکن ان میں ایک کچھ جو انہوں نے تھوڑا بہت جو بھی میں نے ان کا پڑھا اور لکھا سنا، اس میں ایک عجیب سی ایک جسے کہنا چاہیے سچائی اور کشش ملتی ہے۔ جیسے کہ کہا تھا کہ ان کے کلام میں ایک انٹینسٹی اور سچائی اور سمپلسٹی ملتی ہے، اور عجیب سا ایک احساس ملتا ہے۔ جیسے
سر و سمن بھی موج نسیم سحر بھی ہے، اے گل تیرے چمن میں کوئی چشم تر بھی ہے، کچھ دیر پیلے عارض و کاکل کی چھاؤں میں جادو شام بھی ہے، فسون سحر بھی ہے۔ اس کو میں نے گوایا بھی ہے عابدہ پروین کے ساتھ، ایک میں نے البم بنایا تھا پیغام محبت کے نام سے، جس میں میں نے ایک پارٹیشن کے بعد کے دور کی جو ایک فکر دونوں طرف لوگوں کو محسوس ہوئی ہے، اس طرح کی شاعری کو لے کے میں نے اس کو بنایا تھا۔ اس میں پاکستان کی عابدہ پروین تھی، انہوں نے ہندوستان کے شاعروں کو گایا تھا، اور ہندوستان سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے وہاں کے شاعروں کو گایا تھا۔ جذبی صاحب کا تو ظاہر ہے مطلب ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ سر و سمن بھی موج نسیم سحر بھی ہے، سر و سمن بھی موج نسیم سحر بھی ہے، اے گل تیرے چمن میں، اے گل تیرے چمن میں، اے گل تیرے چمن میں کوئی چشم تر بھی ہے، سر و سمن بھی موج نسیم سحر بھی ہے، کچھ دیر